मेरी बेगम शुफ बेगम यहाँ फूकों से लगड़े ठीक हो रहे हैं, आंखों से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, फिर ड्रामा बिल्कुल टक 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 टक। भाई इतनी फूके अगर आपके पास हैं तो आओ खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। और जो माजूरों के अस्पताल हैं इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहां चले जाओ यार। तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है, तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए। आप गेटअप देख लें, जो रंग बिरंगी गेटअप है, जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए। इस पे मैंने पहले वो बेचारे नासिर मदनी ने बयान किया था कुछ, उसको उठा के किस तरह से मारा गया, पीटा गया। तो मैंने भी जब बयान किया, मैंने कहा भाई इतनी फूके अगर आपके पास हैं तो आओ खान हॉस्पिटल में एक सिलेंडर भरवा दो, तो जो भी माजूर लोग होंगे उन पे स्प्रे कर दिया करो, ठीक हो जाएंगे। लोग डर रहे हैं उसके खिलाफ बोलते हुए ना, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। मुझे एक बंदे ने बताया कि किसी आमिल को मैंने बुरा भला कहा, उस आमिल ने कहा बेटा तेरे पास अब 24 घंटे हैं, बस 24 घंटे मैं पढ़ाइयाँ कर रहा हूँ, मैं पढ़ाइयाँ करूंगा, जिन आएंगे, चुड़ैल आएगी, भूत आएगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो वो बंदे ने मुझे फोन किया, पुराना किस्सा है, कहता है मुफ्ती साहब 24 घंटे ना मुझे वो हो गया थोड़ा सा, अल्लाह खैर करे, तो मैं उस आमिल से सॉरी कर लूं। मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर मैं ये डर कैसे निकले। मैंने कहा डर ऐसे निकले फोन करके और सुना दे। मैंने कहा 24 घंटे से पहले पहले जो तू कांप रहा है ना, ये वहम है, इसके अगेंस्ट चलना शुरू। फोन उठा के उसको बोल भाई तू 24 नहीं, तू 12 घंटे में कर ले जो करना है, और तेरे बाप में वो ताकत ही नहीं है। तो थोड़ा माजरत के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अब तमीज से नहीं इन लोगों को समझाया जाता। बोले तू ऐसा कर, चुड़ैल नहीं, तू चुड़ैलों की सरदार भेज मेरे पास, और मैं यहां बैठूं, मेरे घर आके पढ़ाइयां कर, तू देखता हूं आज तेरे में दम कितना है, आज मैं देखता हूं। मैंने कहा अगर ये हो रहा है ना, ये जो हो रहा है, ऐसे करके उसको डांट रहे हैं कि जी देखें, वो देखें काइंडली, आप प्लीज देखें प्लीज। मैंने कहा फिर 24 नहीं 12 घंटे में तेरे साथ वो कुछ हो जाएगा जितना तू समझ रहा है ना, उसका डबल हो जाएगा। वहम तो बहुत बड़ी बीमारी है। आप जब एक फर्ज कर लेते हैं ना तो बहुत नुकसान होता है आपको। एक मेरे साथ अज़म करो, मैंने अभी बैत करना शुरू नहीं किया, लेकिन जब मैं बैत करूंगा ना तो जो भी मेरे हाथ में बैत होगा मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझसे वादा करो कि अपनी नस्लों को रूहानी अमलियात से बचाओगे, नस्लों को, वरना मैं बैत ही नहीं करूंगा। चाहे जिन आए ना आए, भूत आए, चुड़ैल आए, आमिल के पास बोलो नहीं जाना, कोई तावीज नहीं, कोई रूहानी, सब ड्रामेबाजी है। तावीज के जवाब का मैं कायल हूं, लेकिन छोड़ दो, जवाज अदम में जवाज की जो जायज तावीज है उसके जवाब का मैं कायल हूं, लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ो। पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फलाने ने कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, ढिमकाने ने कुछ कर दिया, फलाने जेठानी ने सास पे कर दिया, सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सोकन ने एक सोकन पे कर दिया। आप बड़े बड़े मदरसों में जाओगे ना अपने घर के झगड़े लेकर, वहां कोई ना कोई बैठा हुआ होगा रूहानी। तो जो रूहानी आमिल है ना, रूहानी आमिल जो जिन चुड़ैल भूत भगाते हैं, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, ड्राइवन का मुकीम हो, तबलीग में साल लगा हुआ हो, बुजुर्गों ने खिलाफत दी भी हो, कभी किसी से मुतासिर मत हो। ये कख भी नहीं है इनके पास कोई उलूम, इल्म तो कहते हैं उलूम है, उलूम, इल्म भी नहीं है, उलूम तो बहुत आगे की चीज है। ये किसी का ना कुछ बना सकते हैं, ना किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बगैर ये कंपनी की प्रोडक्ट है। मैं बाज़ दफा खाना खाने के लिए जाता हूं, मैंने मंगवाई भिंडी, वो कुछ और भी लाके रख देते हैं, कहते हैं हमारी होटल की ये खास सौगात है, ये हम हर गेस्ट को देते हैं, हालांकि मैंने मंगवाई नहीं है वो। तो आप ये टॉपिक पर बात सुनने के लिए आए नहीं हो, लेकिन 4 शादियां और आमिल के खिलाफ ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैं लाजमी आपके सामने रखूंगा। ये आपको सुनना पड़ेगा, चाहे आपको खुशी हो या आपको गम हो। बात आ रही है समझ में? तो 4 शादियों में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये आमिल लोग जो है, खुदा के लिए इनसे अपने आप को बचाओ। और इस पे चीखना इसलिए पड़ता है कि इसमें उलमा मुबतला है। उलमा जब किसी चीज में आ जाए ना तो फिर लोगों के दिमाग से उसकी अकीदत निकालना बहुत मुश्किल है। और उलमा भी बरहक उलमा, वो उलमा जिनको हम फॉलो करते हैं, उनका दिमाग इन लोगों ने खराब कर दिया है, आमिलों ने उनको बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। उलमा जब बातें कर रहे होते हैं ना, नहीं भाई उलूम
हजरत पहुंचे हुए उलूम है उलूम। मैं बहुत अफसोस होता है कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हो, इतने बड़े मुफ्ती हो, आपके दिमाग को क्या हो गया? हर बड़े आलिम के साथ फुलटुरु की तरह कोई आमिल घूम रहा होगा कि हजरत को नजर लगी है, ये नजर उतारने वाला है। हर बड़े बुजुर्ग को नजर लग रही है आजकल मार्केट में, फालिज हो रहा है तो जादू चल रहा है उनके ऊपर, फलाने ने कुछ कर दिया। 2-3 बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ 2 आमिल फुलटुरु की तरह हर वक्त चिपके रहते थे, ये इन पर दम करते हैं। मैंने कहा इनको भगाओ, ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपके नाम के, फुलटुरु को निकालो यहां से। तो एक मेरे साथ अज़म करो। मैंने अभी बैत करना शुरू नहीं किया, लेकिन जब मैं बैत करूंगा ना तो जो भी मेरे हाथ में बैत होगा मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझसे वादा करो कि अपनी नस्लों को रूहानी अमलियात से बचाओगे, नस्लों को, वरना मैं बैत ही नहीं करूंगा। चाहे जिन आए ना आए, भूत आए चुड़ैल आए, आमिल के पास बोलो नहीं जाना। कोई तावीज नहीं, कोई रूहानी, सब ड्रामेबाजी है। तावीज के जवाब का मैं कायल हूं, लेकिन छोड़ दो जवाज अदम में जवाज की जो जायज तावीज है उसके जवाब का मैं कायल हूं, लेकिन इस बहस में नहीं पढ़ो। पूरी पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फलाने ने कर दिया, फलाने ने कुछ कर दिया, ढिमकाने ने कुछ कर दिया, फलाने जेठानी ने सास पे कर दिया, सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सोकन ने एक सोकन पे कर दिया। आप बड़े बड़े मदरसों में जाओगे ना अपने घर के झगड़े लेकर, वहां कोई ना कोई बैठा हुआ होगा रूहानी, वो बताएगा आपकी, में निकालेगा, बोलेगा असल में आपकी जिठानी नहीं, आपके इस्लाम कह रहे हैं रिश्तों को जोड़ो, और आप जिठानी पे बल्ली डाल के, वो पहले ही दोनों तवे पे बैठे हुए होते हैं। जिठानी और जिठानी का अपोजिट क्या होता है भाई? जो भी होती है खातून, उसकी जो जिठानी और वो खुद, वो दोनों ऐसे होते हैं हर वक्त जैसे गर्म तवे पे बैठा नहीं, लड़ने के लिए तैयार है। जब आपने कह दिया कि इसने कुछ किया है तो बस अब क़यामत तक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू। इसलिए इस शहर से निकलो। अंग्रेज ने तरक्की क्यों की है? वो असबाब को देखता है। असबाब पैदा किसने किए? अल्लाह ने। लिहाजा असबाब को देखना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। जो काम अल्लाह ने जिस चीज का रखा है वो तो अल्लाह ने रखा है ना। देखो एक आदमी क्या करता है, भूख लगती है रोटी खाता है। अब कोई उससे कहे कि भूख लग रही है रोटी खा रहा है, क्यों? कह रहे भाई सबब ये है, साइंटिफिक लॉजिक है, जब भूख लगेगी तो रोटी से पेट भरेगा। सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक है। कोई कहे भाई तू साइंस को मानता है, हम तो सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानते हैं भाई, हम साइंस को लिफ्ट नहीं कराते। ये मजहब के नाम पे हमाकत और बेवकूफी की बात होगी कि नहीं होगी? तो भाई मजहब ने कब कहा है कि यहां साइंस गलत है? भाई ये असबाब किसने पैदा किए हैं? अल्लाह ने पैदा किया। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद थे जिनको आग में डाला गया नहीं जले, वरना दुनिया में कोई भी आग में जाएगा तो क्या होगा? जलेगा वो। कोई कहे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, लिहाजा मैं विदाउट मैरिज मैं भी चाहता हूं मेरे यहां बच्चा पैदा हो जाए। अब लोग कह रहे हैं भाई साइंटिफिकली मुमकिन नहीं है। वो कहे ईसा अलैहिस्सलाम के कैसे हो गया, हजरत मरियम के कैसे हो गया विदाउट हस्बैंड? तो उसे कहा जाएगा भाई वो अल्लाह की एक कुदरत की निशानी थी, वो इलॉजिकल काम था जो अल्लाह ने करके अपनी कुदरत जाहिर कर दी। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है कि जो काम होता है वो असबाब के तहत होता है। अब होता यह है कि घरों में जब लड़ाइयां होती हैं तो जब भी काम हो रहा है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई सबब है, ये ध्यान में रखो। ऐसा होता नहीं। न्यूटन क्या बोल के गया था? गलत बोला था न्यूटन ने। न्यूटन कह के गया था कि जो चीज रुकी हुई है क़यामत तक रुकी रहेगी, जब तक उसको हरकत देने का कोई सबब ना हो। हरकत एक काम है ना, तो जब तक कोई मुहर्रिक नहीं होगा वो हरकत में नहीं आएगी। और जो चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं जब तक कोई रोकने वाली शय ना हो। अगर आप ये जिन चुड़ैल भूत के चक्करों में पड़ते हो ना तो आप एक नया लॉ बनाओ। फिर पहले मैं न्यूटन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना। यानी जब भी कोई काम हो रहा है ना तो काम के पीछे कोई सबब बोलो है, कोई सबब है। घर में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब इसके पीछे कोई सबब है। या तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इस पे गुस्सा आ रहा है उसको, या आप उसके हुकूक अदा, आप बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहे, इस पे गुस्सा आ रहा है, उसको लड़ाई हो रही है। मां के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बीवी को तरजीह दे रहे हैं, सास बहू का आपस में क्या हो रहा है? इख्तलाफ हो रहा है। या तो सास जालिम है या बहू जालिम है, या जिठानी गड़बड़ कर रही है, आप सही चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है।
اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ, وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے ہیں. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے, کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے. آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے. مجھے لوگ لا کے دکھاتے ہیں کچرے میں ڈال, میرے گھر سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر میں کہتا ہوں تو نے جو رکھنا ہے بولو, کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس شہر سے نکلو, سمجھ رہے ہو بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں اب علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا. علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کی سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلواؤ, تو بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تمہارے تم ہو ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے. لوگوں نے بولا کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہے منطق پڑھی ہے. کہہ رہے بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے, ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے حقیقت میں تو 2 ہیں لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں. ایک یہ انڈا, ایک یہ انڈا اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا, ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا, یہ انفرادی حیثیت ہے, اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے دونوں انڈے کے کھائے, بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ کے. مجموعہ کون کھائے گا؟ وہ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے, ایک موکل ہے, پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی. جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا جن کا نہ سر نہ پیر, لوگ کہتے ہیں علوم. یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی, بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی, ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے بھائی. یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے, ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا, ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے.
جج نے بلایا, زید نے میرے خلاف کیس کیا, سوری میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صرف آ رہی ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوئی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا کہ زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس میں گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو, میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہے بھائی میں, جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب جج کہہ رہی ہے زید بری ہے. میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے, لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو بہت, امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے, اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہو. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بت ہمیں اولاد دے گا, یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا, یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا, یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا, ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں. یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے, یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا, یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے, یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے, پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا؟ وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی. وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں, جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے, تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے, بگڑی بنانے کا اختیار دے دے, تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو, اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے, تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں, عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے, کمزوری میں, رتبے میں نہیں, کمزور ہونے میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟ تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی. مے بی, انگلش کا لفظ ہے نا, مے بی, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں, عجیب عجیب ٹوپے ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے, بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل لیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی, بچہ روتا تھا مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا, شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی, پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے. جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہے ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں. وہ جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے, ورنہ نہیں روتے. تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں, شرک کرنے والے لوگ ہیں, شیاطین ان سے کھیلتے ہیں. شیاطین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں, لہذا ان کو تنگ کرو. جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو, اور جو جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے
بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی۔ میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں، ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ، بہو کر کے گیا ہو۔ میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف اور جن یہ جو جن چڑیل بھوت کے اپنے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی، جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا۔ آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے، فلاں نظر لگا دی ہے۔ نظر برحق ہے، لگتی ہے، اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس یار۔ کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان، مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو۔ تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی۔ اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی، میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں۔ آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آپ دو بچہ اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ، بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے، سمجھ گئے؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ، وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے، اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی، کوئی شخصیت نہیں ہوتی، وہم۔ عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے، بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی، کتنا پیارا بچہ ہے، ایک دم اس کو نظر لگ گئی۔ اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے۔ مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے، مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا، فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے، فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی، فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا۔ بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے، نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے، نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے، نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی۔ تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس شہر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ مذہبی لوگوں کو، مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس، بھلے جن آ جائے، پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں، کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے کور کر لے گا، نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا بیٹھ کے، وہ پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے۔ تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو، اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس وہم، تو وہم سے نکالو اپنے آپ کو۔ اور یہ وہم غیر مسلموں میں بہت ہے۔ کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے، اب کتنے ممالک ایسے 13ویں منزلی نہیں ہے، 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے۔ ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا، ہم چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں۔ اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں، تو کہتے ہیں کہ فرض ہے کیا، ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں؟ بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں، نہ سفر میں، نہ محرم میں، نہ رمضان میں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی، محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے۔ محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا بغیر دلیل کے فیصلے کرنا، اس کا علاج زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں۔
جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کے الٹا چل رہے، جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بلا کہا، اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں، بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں، میں پڑھائیاں کروں گا، جن آئیں گے، چڑیل آئے گی، بھوت آئے گا، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا۔ تو وہ بندے نے مجھے فون کیا، پرانا قصہ ہے، کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نہ مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا، اللہ خیر کرے، تو میں اس عامل سے سوری کر لوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہہ رہے پھر میں یہ ڈر کیسے نکلے؟ میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے۔ میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا، یہ وہم ہے، اس کے اگینسٹ چلنا شروع۔ فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں، تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے، اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں، لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا۔ بولے تو ایسا کر، چڑیل نہیں، تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس، اور میں یہاں بیٹھوں، میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر، تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے، آج میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اگر یہ ہو رہا ہے نا، یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز۔ میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا، اس کا ڈبل ہو جائے گا۔ یہ وہم تو بہت بڑی بیماری ہے، آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو۔ تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو، اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے۔ کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، امام صاحب سے بولو وہ دم کر دیں گے، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی یہی علاج ہے، ٹھیک نہیں ہو تو بھی یہی علاج ہے، اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اول تو جب یہ کانفیڈنس پیدا کرو گے تو آئے گا ہی نہیں جن۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو پہلے قبرستان میں سوتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی رات قبرستان جائے نا 2 بجے، کوئی نہ کوئی چڑیل نظر آئے گی، گورکن کو کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ جو ہمارا انڈا موڑ سے آگے قبرستان ہے نا، یہاں بہت لوگوں نے سرکٹے دیکھے ہیں، میں نے آج تک کوئی سرکٹا جتنے دیکھے جڑے ہوئے سر والے لوگ ہی دیکھے ہیں، لیکن رپورٹیں ہیں کہ ہم نے وہ پاپوش کے قبرستان میں سرکٹا دیکھا، اور وہ بتانے والے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں بھائی، ان کے دماغ میں چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا، ان کو سرکٹا بھی نظر آئے گا، ایک آنکھ والا بھی نظر آئے گا، چڑیل بھی نظر آئے گی، بھوت بھی نظر آئیں گے ان کو۔ آپ کانفیڈنس پیدا کرو، آپ قبرستان میں جاؤ۔ قبرستان میں تو اور بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، وجہ اس کی ہے کہ خوف تو زندوں سے ہوتا ہے، مردے تو بیچارے مرے اس لیے کہ اب کسی کام کے وہ موت نام ہی اسی چیز کا ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ایک صاحب نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں، مجھے فالج ہوا ہوا ہے، اب جو ہے نا تو میں مزار پہ جاؤں گا، میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی میرا فالج ختم ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہا ہے نا، تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہو وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو؟ ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا۔ تو مردوں سے تو بیچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں، نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو، وہم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریالٹی کی دنیا، گھر میں چوری ہو رہی ہے، چور کا پتہ نہیں چل رہا، جن پہ مت ڈالو۔ بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں، لوگ کہہ رہے یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا، پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے۔ میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے، کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا، میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے۔ تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے، کبھی دیکھا بینک میں حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا، سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا، پورا کروڑوں روپے کا حساب، پتہ چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کوئی چڑیل کا کیس لگ رہا ہے، جو کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو۔ خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو۔ ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے۔ اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں۔
ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں, بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے, اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا, ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. جی یہ سارے عورتیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے, یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے, یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے, یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے, دیکھو میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو, بس سمجھ رہے نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو, اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بیویوں کو یوں کر کے دم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہے. اور ایسے بچے بھی دیکھے چوہا دے کے بھاگ جاتے ہیں وہ.